नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन उस्मान व अन अलीय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निक़मा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। अल्लाह ताला की सदा करोड़ रहमतें कि उसने हम सबको एक मरतबा फिर रमज़ान के पकीज़ा लम्हात में कुछ अपने लम्हे आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर में बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। आप फ़ज़ाइल रमज़ान में, इस्लाम की बहारों में अज़मत ज़हीर कादरी से फ़ज़ाइल रमज़ान पर मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर जो है वो तकारीर सुन रहे हैं, स्पीच सुन रहे हैं, और हमारा तौबा पर बयान चल रहा था। कल आपने हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ की तौबा जो थी, सच्ची तौबा, उसका वाक़या सुना, और आज इंशाल्लाह हम इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इनकी तौबा का वाक़या बयान करेंगे कि इमाम हसन बसरी को वो जुब्बा रहमत किस तरह वदीयत किया गया। इमाम हसन बसरी तमाम वलियों के सरदार कैसे हुए। इमाम हसन बसरी कौन है? इमाम हसन बसरी वो हैं जिनकी वालदा बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मुमिनीन आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुबारक के घर में वो काम करती थी, और आप इतने मुक़द्दस ताबईन में से हैं जिन्होंने बीबी उम्मे सलमा का दूध पिया है। इस कदर आप पकीज़ा इंसान। अभी आप 18 या 19 बरस के होते हैं, और एक रोज़ उस उम्र में जबकि इंसान बिल्कुल जवान होता है और बंदे को हर चीज़ जो होती है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नज़र आ रही होती है। आप एक गली से गुज़रते हैं, एक औरत अपने घर के पास कुछ काम कर रही होती है। वो इस कदर खूबसूरत होती है कि इमाम हसन बसरी उसके पास रुक जाने पर मजबूर हो जाते हैं, और आप उसके करीब जाकर क्या कहते हैं कि तुम्हारी आंखें बड़ी ही खूबसूरत हैं। वो बीबी इस कदर परेशान होती हैं, वो कहती हैं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप एक गैर औरत के साथ इस तरह खड़े हो के बात कर रहे हो। उन्होंने कहा चाहे आप गैर हो या अपनी हो, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। वो बीबी अपने घर के अंदर चली जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर देती हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी, अभी वो जवानी का दौर है, आप अपने घर चले जाते हैं। बात आई गई हो जाती है। रात के वक्त दरवाज़ा नोक होता है, खटखटाता है कोई दरवाज़ा। इमाम हसन बसरी उठते हैं, आते हैं, देखते हैं एक औरत खड़ी है, उसके हाथ में एक प्लेट है और उसके ऊपर कपड़ा है। आप पूछते हैं बीबी तुम कौन हो और ये क्या है? वो बीबी कहती हैं कि मैं उस औरत की मुलाजमा हूँ जिसको आज आपने ये कहा कि तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। इस प्लेट के ऊपर से कपड़ा उठाएं। आपने जब वो कपड़ा उठाया तो उसके अंदर 2 आंखें थीं, और साथ एक पर्ची पर क्या लिखा हुआ था कि मैं उन आँखों को नहीं रखना चाहती जो किसी इंसान के ईमान को बर्बाद करने का सबब बन जाए। हज़रत इमाम हसन बसरी के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या हुआ, ये आंखें निकाल कर उन्होंने मुझे दे दी। आपने फरमाया अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो औरत कैसी है? वो मुलाजमा क्या कहती है? कहती जो इंसान अपने हाथों से अपनी आँखों को नोच डाले वो कैसा होगा। हमारी बीबी इस दुनिया से जा चुकी है। आप उसी वक्त उस मुलाजमा के साथ आते हैं और देखते हैं उस औरत का जनाजा उसकी गली में पड़ा होता है। हज़रत इमाम हसन बसरी अपने घर जाते हैं और इस कदर परेशान होते हैं, और क्या सोचते हैं कि हसन बसरी तेरे ईमान की फ़िक्र एक औरत को तुझसे ज़्यादा है। तूने वो हया क्यों नहीं की जो हमारे अंबिया औलिया के पास थी। आप उसी वक्त सच्ची तौबा करते हैं, और इतनी सच्ची तौबा करते हैं कि फिर आप वलियों के इमाम बनते हैं। रात के वक्त रोते रोते सो जाते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं? वही औरत जन्नत के अंदर फिर रही होती है। आप उसको पूछते हैं बीबी तो यहाँ कैसे आ गई, तेरा घर इतना बड़ा है?
اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے کام بھی تو بہت بڑا کیا ہے، میں نے اپنے جسم کا وہ عضو نکال کر تجھے دے دیا صرف تیرے ایمان کو ٹھہرانے کے لیے، اور آج میرے رب نے مجھے نور کی آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اے امام حسن بصری، بعد مرنے کے بھی تیرے لیے میری یہ دعا ہے کہ جا تو جس پر نگاہ کرے اس کا دل نورانی ہو جائے۔ اور وہی بات ہوئی۔ امام حسن بصری وہ بہترین شخصیت جن کے پاس جبہ علی المرتضیٰ پہنچا کہ آپ کو وہ ودیت کیا گیا، اور آج بھی الحمدللہ وحدہ آپ جس کو چاہیں مہر لگائی۔ امام حسن بصری ایک بہترین انسان۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ امام حسن بصری ایسے پیارے بزرگ، انہوں نے سچی توبہ کی، اور ایک عورت جس کو ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تو عورتیں ہیں، سب عورتیں صاحب ایک جیسی نہیں، ایک جیسی نہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے زیادہ ایمان رکھتی ہیں، وہ مرد کے ایمان کی مضبوطی بن جاتی ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا وہ بزرگ ایک مرتبہ توبہ کرتے تھے اور سچی توبہ کرتے تھے، سبحان اللہ، اور پھر وہی گناہ جس کو انہوں نے چھوڑا ہوتا تھا ان کے لیے بلندی کا سبب بن جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، کبھی وہ گناہ کی طرف گیا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ نے سنا کہ آقا علیہ السلام نے بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے یہ بات کہی تھی کہ جس بندے نے توبہ کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچی توبہ کی اپنے گناہ سے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اسی طرح آپ نے حضرت فضیل بن ایاز کی بات سنی۔ یہ واقعات تقاریر کے اندر، بیانات کے اندر اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ان بزرگوں کی زندگیاں ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں۔ رہنما کا کیا مطلب ہے؟ راہ جیسا، یعنی جو رستہ آپ کو بتا رہے ہیں ان کی اپنی کیٹیگری کیسی ہے، کیا وہ رستہ بتانے کے قابل ہیں؟ تو اسی طرح ایک عورت جو نہایت نیک تھی، اور وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتی تھی، جب بھی نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تو دعا کیا کرتی تھی؟ میرے مالک تیرا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ میری عبادت کرے سچے دل سے کرے، وہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو دیتا ہوں۔ غیب سے آواز آتی ہے، مانگ، تو کیا مانگتی ہے؟ تو نے ساری زندگی ہمارے لیے کام کیا۔ اس عورت نے کہا میرے مالک میں کچھ نہیں مانگتی، میں یہ مانگتی ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے نماز جنازہ کے اندر جتنے لوگ شریک ہوں سب کے سب جنتی ہو جائیں۔ غیب سے آواز آتی ہے تیری دعا قبول ہوئی۔ اللہ کی قدرت، اس عورت کا آخری وقت آ جاتا ہے، نماز جنازہ ہوتا ہے، اور پہلی صف کے اندر کفن چور کھڑا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو کفن چراتا ہے اس کو 10 سال ہو جاتے ہیں یہ گناہ کرتے ہوئے، وہ کفن چوری کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ جلدی جائیں اور میں اس مردے کا کفن جو ہے وہ اتاروں۔ 10 سال سے گناہ کر رہا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے جب وہ نماز جنازہ مکمل ہو جاتا ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، وہ آدمی انتظار کرتا ہے کہ سب لوگ جائیں، مکمل قبرستان جو ہے وہ فارغ ہو جائے پھر میں جاؤں۔ وہ اس نے کیا کیا کہ جب وہ عورت اندر مدفون تھی اس نے جا کر قبر کھودنی شروع کی، ابھی اس نے اس عورت کے کفن کو ہاتھ ڈالا ہی تھا، اس عورت نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر کیا کہا؟ سبحان اللہ، ایک جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ اس شخص نے کہا میں جنتی کیسے ہو سکتا ہوں بی بی، میں تو کفن چور ہوں، مجھ سے زیادہ تو بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس نے کہا بے شک تو گناہ کرتا رہا، لیکن میں نے اپنی تمام عبادتوں کا صلہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ میرے مالک میرے جنازے کے اندر جو شریک ہو جائے اس کو معاف فرما دینا، تیرا نام جنتیوں کے اندر آ گیا ہے۔ اب تو سوچ لے کہ کیا تو جنتی بننا چاہتا ہے یا اسی کام کو جاری رکھ کر دوزخ میں جانا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے اس قدر اثر لیا اس بات کا، اس نے اسی وقت اس عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کیا کہا؟ اے میرے مالک مجھے معاف فرما، تو نے ایک مردہ کے ذریعے سے ایک زندہ کی تصحیح کر دی، اس کو صحیح کر دیا۔ اس نے سچی توبہ کی اور اپنے زمانے کے ولیوں میں سے ہوا،
اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوگی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد مرنے کے بندہ مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے، اب وہ عورت بول رہی ہے، کیوں؟ کہ وہ لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں کبھی رات نہیں آتی، وہ اپنی رات کو بھی رب کا نور پڑھ کے نور بنا لیتے ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبریں بولتی ہیں کہ یہاں کوئی عاشق رسول لیٹا ہوا ہے۔ نبی کا ذکر کرنے والے کبھی دنیا سے نہیں جاتے، وہ زندہ ہی ہوتے ہیں، اور وہ بعد وفات کے بھی لوگوں کی رہنمائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی آپ اکثر حدیث نبویہ پڑھیں، کیونکہ یہ پڑھنے کی ساری باتیں ہیں، سننے کی باتیں نہیں، آپ سنتے ہیں۔ اللہ جانے جو آپ کو بتا رہا ہے وہ کون ہے، وہ آپ کے عقیدے کا بیڑا غرق تو نہیں کر رہا۔ خود پڑھیں، ریسرچ کریں، دیکھیں ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا رستے کھول دیے۔ وہ نبی ایسا پیارا نبی جو کتاب بھی وہ لے کر آیا جو زمین کی انتہا کی گہرائیوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، اس کی کتاب کا راج قبر کے اندر بھی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، رمضان کے ان لمحات میں سچی توبہ کریں۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، چھوڑ دیں۔ اللہ کی ذات کے لیے چھوڑ کر تو دیکھیں کہ اللہ آپ کو کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، آپ نے شاہ فرمایا ہے بندہ مومن، جب تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا تیرے لیے وہ کل کائنات تھی، تو یہ سمجھتا تھا بس یہی دنیا ہے۔ جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی بڑی کائناتیں دکھائیں، تو نے اتنی بڑی کائنات دیکھ کر کہا اللہ اتنی بڑی کائنات۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ مومن، جب تو اپنی ماں کے گھر سے پیدا ہوا اور تو نے کیسی کائناتیں دیکھی، حیران ہوا۔ اس دن دیکھی تجھے کتنی بڑی کائناتیں، 18,000 عالم دکھا دوں گا جب تو اپنے اندر سے نیا پیدا ہوگا، جب تو اپنے آپ کو گناہ سے توبہ کر کے سچا اور پکا مومن بنا لے گا، پھر دیکھ میں تجھے 18,000 کائناتوں کا کیسے مشاہدہ کرتا ہوں، کیونکہ تو نیا پیدا ہو جائے گا۔ کیوں فرمایا بات بات پر سرکار نے کہ جس نے گناہ کیا توبہ کی ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، جس نے حج کیا وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہاں جی، یہ بار بار یہ لفظ سرکار نے کیوں فرمائے؟ کیونکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، وہ ہر گناہ سے بچایا گیا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو آپ سرکار نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں دودھ پینے والے بندے، بزرگ بندے اور جانور نہ ہوں تو رب تعالیٰ تمہیں کبھی کچھ نہ دے، تمہارے گناہ رب کی ہر رحمت کو روک لیں۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ جب تو اپنے اندر سے نیا پیدا ہوگا تو اپنے اندر سے ہجرت کر جائے گا، برائی کے رستے کو چھوڑ کر اچھا رستہ اختیار کر لے گا۔ تو فرمایا پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے 18,000 کائناتوں کی کیسے سیر کرواتا ہے، تو جہاں چاہے گا جا سکے گا۔ آنکھیں بند کرے گا مدینے پہنچ جائے گا، آنکھیں بند کرے گا کعبہ پہنچ جائے گا۔ کیوں کہ تیری روح کی پرواز اتنی پاک اتنی تیز ہو جائے گی، جہاں چاہے تو جائے۔ جب تیری روح پاک ہوگی تو بات ختم ہو گئی۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک کر لو۔ سچی توبہ کرنے والے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ سچی توبہ، یہ نہیں کہ توبہ کی اور پھر دوبارہ گناہ، توبہ کی اور پھر گناہ۔ سرکار نے فرمایا جس شخص نے بار بار توبہ کر کے بار بار توڑی، وہ ایسے ہے جو رب تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، رب تعالیٰ کو غیر اہم سمجھتا ہے۔ اور فرمایا جب سچی توبہ تو نے کر لی تو پھر دیکھ انعامات کی بارش، رب تعالیٰ تیرے نام کے ڈنکے بجا دے گا، رب تعالیٰ مشرق سے لے کے مغرب تک تیرا نام جو ہے وہ اس کو بلند کر دے گا۔ کیوں کہ تو نے رب کے لیے بس ایک گناہ چھوڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ حضرت بشر الحافی، بشر الحافی، حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں پھرنے والا۔ حضرت بشر الحافی آپ اکثر ننگے قدم کیوں رہتے تھے؟ آپ کے لیے اکثر مشہور ہے کہ آپ شرابی تھے، اس قدر شراب پیتے تھے، اس قدر شراب پیتے تھے کہ اپنے گھر ہی نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ میں خانے کے اندر ہی سو جایا کرتے تھے کہ جب ساقی آئے، شراب پلانے والا آئے تو مجھے سب سے پہلے جام دی۔ ایک روز آپ شراب خانے سے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں سڑک کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم
لکھا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے. آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کہیں اوپر رکھ دیتا ہوں. اوپر رکھ کر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہوا کے ساتھ نیچے گر جائے گا. اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں, جیب کے اندر ایک درہم ہوتا ہے, اس کی جا کر خوشبو خریدتے ہیں, خرید کر اس کاغذ کو لگاتے ہیں, ہاتھ میں پکڑ کے سوچتے ہیں اس کو کہاں رکھوں. اس میں رب کا نام ہے, ذاتی نام اللہ, صفاتی نام رحمان اور رحیم. اس کاغذ کے اندر اللہ کی صفتیں, اس کی ذات کا بیان ہے. کیسے اس کو چھپاؤں, کہاں رکھوں. اپنے دل میں خیال آتا ہے میں اس کو نگل لیتا ہوں تاکہ یہ میرے اندر تو رہے گا. جب وہ خوشبو لگا کر اس نام کو نگل لیتے ہیں, رب تعالیٰ کے نام کا نور جو ہے وہ دل کے اندر روشن ہو جاتا ہے. اتنا کر کے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب پھر دوبارہ شراب خانے میں جا کر لیٹ جاتے ہیں. اس وقت اس زمانے کے ایک ولی, وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو خواب میں کیا بشارت ہوتی ہے کہ جاؤ اللہ کے دوست کو مے خانے سے باہر نکالو, اس کو بولو اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے مے خانے کے اندر, کیونکہ اب تمہارے اندر رب کے ذاتی نام اور صفاتی نام کا نور سما چکا ہے. حضرت بشر الحافی کو تو معلوم نہیں ہوتا. وہ بندہ سوچتا ہے میرے مالک وہ تیرا دوست کون ہے. فرمایا وہ بشر ہے, مشہور زمانہ شرابی. وہ بندہ کہتا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ, آج میں نے کیا خواب دیکھا. وہ پھر دوبارہ سو جاتے ہیں. پھر دوبارہ یہی خواب آتی ہے, کیا تو میری بات سن نہیں رہا, جا کے میرے دوست کو مے خانے سے باہر نکال. وہ پھر استغفار کرتے ہیں کہ شاید یہ شیطانی خواب ہے, ایک شرابی اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت کیا ہوا, پھر جب تیسری مرتبہ سوتے ہیں, ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے تیرا نام ولیوں کے رجسٹر سے خارج کر دوں گا اگر تو نے بشر کو شراب خانے سے باہر نہ نکالا تو. وہ اسی وقت اٹھتے ہیں اور جا کر بشر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمہ کو نکالتے ہیں شراب خانے سے. اور کیا فرماتے ہیں, بشر تیرا نام رب کے محبوبوں کے اندر آ گیا ہے. بشر الحافی کہتے ہیں میں کہاں اور رب کے اولیاء اکرام کہاں, تمہیں کیسے معلوم کہ میرا نام اللہ کے ولیوں میں آ گیا. انہوں نے فرمایا, اس ولی نے کیا کہا, انہوں نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ تو نے رب کے نام کو نگل لیا ہے. اس وقت بشر الحافی اس قدر حیران ہوتے ہیں کہ اس واقعے کا تو میرے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ ننگے پاؤں شراب خانے سے دوڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں, بشر اب تیرا کوئی کام نہیں شراب خانے کے اندر, اب تجھے توحید کی مہ پلائی جائے گی, عشق رسول کی مہ پلائی جائے گی. بشر تیرا کوئی کام نہیں. وہاں سے ننگے پاؤں بھاگتے ہیں, وہیں سے آپ کا نام پڑ جاتا ہے بشر الحافی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مرتبہ عطا کرتا ہے کہ جب تک آپ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے ہیں تب تک کوئی جانور گوبر پیشاب نہیں کرتا کہ بشر کے قدموں کو نہ لگ جائے. ایک روز ایک ولی آ رہے ہیں, انہوں نے دیکھا ایک جانور سڑک پر گندگی کر رہا ہے. وہ اسی وقت کہتے ہیں بشر کہیں فوت تو نہیں ہو گیا. جب اگلی گلی میں جاتے ہیں جہاں بشر الحافی کا گھر ہوتا ہے تو وہاں ان کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر بشر زندہ ہوتا تو کوئی جانور سڑک پر گندگی نہ کرتا کہ کہیں بشر کے قدموں کو نہ لگ جائے. دیکھیں رب تعالیٰ نے کتنا مقام عطا کر دیا ایک پرچی کا صدقہ. اور بزرگوں نے کیا شاہ فرمایا, انہوں نے کہا جب اللہ کا نام لکھا ہوا زمین پر گر جائے تو اللہ کے ولیوں کے سوا اسے کوئی نہیں اٹھاتا, جو اٹھائے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا. اور فرمایا جس نام کو اٹھائے گا اسی کا فیض اس کے اندر جاری ہو جائے گا. کتنا بڑا ہی نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے جب آپ نے اٹھایا تو وہی نور آپ کے اندر سما گیا. قربان جائیں اس رب کی رحمت کے جو ہم جیسے گناہ گاروں کے سینوں کو نور سے بھر دیتا ہے. خدا را اس اہمیت کو سمجھیں, اپنے آپ کو رب والا کر لیں, اللہ والا کر لیں. جتنا بھی آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, آپ دیکھیں نا کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جس سے بندہ ڈرتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت, جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے, اتنا اللہ بندے کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے, اپنی رحمتوں کے سائے میں چھپا لیتا ہے. تو آپ لوگوں سے پرزور گزارش یہی ہے کہ ان واقعات کو سننے کے بعد ان بزرگوں کے رستے کو اپنائیں اور اپنے آپ کو
ایسا کر لیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے مالک میرے اللہ، جو کچھ پڑھا اس کو ہر قسم کی غلطیوں سے منزہ مبرہ مصفہ کر کے آقا علیہ السلام کو توفتاً یہ تمام جو ہے اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. میرے مالک شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار یا اللہ، کرونا وائرس کی بیماری کو ختم کر دے، تمام ملکوں کو اس وبا سے پاک کر دے، اور میرے مالک ہماری ادنا کوششوں کو اعلیٰ کوششیں کر کے لکھ دے، اور صدقہ اپنے پاک حبیب کا ہم سب کو اپنے پاکیزہ حبیب کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.